नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर इतवार को अपना प्रोग्राम कानूनी मशवरे पेश किया करते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया करते हैं। तो इस सिलसिले में आप मेरे फ़ोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0322613823। पहला सवाल जो मौसूल हुआ है जनाब वो ये है कि क्या निकाह के बाद तलाक देने पर औरत अपना हक महर ले सकती है। जिस अंदाज से सवाल पूछा गया है वो वाज़ेह तो नहीं है, ताहम मैं आपको ये बावर करा दूँ कि तलाक की जो मेजर किस्में होती हैं वो होती हैं महर मुअज्जल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रॉम्प्ट डावर। दूसरी किस्म होती है महर मुवज्जल वाव से, वो कहलाती है डेफर्ड डावर। एक का मतलब ये है कि फौरी ताजील जल्दी से अदा करना, और मुअज्जल अज्जल से तलाक के बाद या मौत के बाद। ये दो अहम उसकी किस्में होती हैं। जो आपका सवाल है वो ये है कि बिल्कुल वसूल कर सकती है। अब ये आपने नहीं लिखा कि उसकी निकाह नामे में शरैत क्या लिखी थी, आया वो इंदुल तलब है, ऑन डिमांड है, या सूरत हाल क्या है। तो जहाँ तक आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि हाँ वो वसूल कर सकती है। दूसरा सवाल है जनाब कि औरत तलाक से पहले खर्चे का मुकदमा कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है। नान नफका इसको कहते हैं जी, नान नफका अंग्रेजी में से कहते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो है वो खामिद बाउंड है कि वो औरत का खर्चा अदा करे। अगर तलाक भी हो जाए तो जो पीरियड होगा इद्दत वाला 3 महीने, वो भी खामिद बाउंड है कि वो खर्चा 3 महीने वाला जो है वो भी अदा करे। अब सूरत हाल पता नहीं आपने सवाल उस अंदाज से मुबहम किया है। एक सूरत हाल ये होती है कि अगर औरत नाफरमान है या बच्चे नाफरमान हैं तो फिर वो खर्चा नहीं ले सकते। अब नाफरमान की डेफिनेशन क्या है, ये मसला बनता है जो अब वकला हज़रात जो है अदालतों में जजों के सामने इसकी तशरीह करते हैं कि आया औरत नाफरमान है या नहीं, या बच्चा नाफरमान है कि नहीं। नाफरमान से मुराद ये है कि खामिद औरत को बुलाए और औरत ना आए, सिर्फ एक दफ़ा कहने पर वो नाफरमान डिक्लेयर होगी, या वो घर से बाहर कदम रखती है चाहे अपने मेके ही क्यों ना जा रही हो। अगर वो खामिद के कहने पर नहीं रुकी या उससे इजाज़त लेकर नहीं गई तो वो नाफरमान कराएगी और उसे खर्चे का हक हासिल नहीं रहेगा। दूसरी सूरत में अगर हक़्क़ुल महर खामिद ने अदा नहीं किया तो वो खामिद की मर्जी के बगैर मेके जाए जा सकती है, रिश्तेदारों घर जा सकती है, घर से बाहर पाँव रख सकती है, उसको शरीयत इजाज़त देती है अगर उसने हक़्क़ुल महर अदा नहीं किया हुआ। नाफरमानी को समझने के लिए आप ये देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है इस्लामिकली। तो जब तूफ़ान नूह बर्पा होने वाला था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि बेटा आओ कश्ती में सवार हो जाओ, आज अल्लाह की अज़ाब से कोई नहीं बचाने वाला। तो बेटे ने बड़े पोलाइट अंदाज में कहा था अब्बा खैर है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो आवाज़ आई ए नूह खबरदार। अब दूसरी दफ़ा आवाज़ दी तो नबूवत भी छीन लूँगा। तो हज़रत नूह ने फरमाया या बारी ताला आपका वादा था कि आपको और आपके घर वालों को अजाब से बचा लूँगा। तो फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेटे को एक दफ़ा आवाज़ दी जाए, अगर बाप एक दफ़ा आवाज़ दे और बेटा उस पर लब्बैक ना कहे यानी ना आए तो वो नाफरमान कहलाएगा। तो अब ये सूरत हाल होती है जब हम अदालतों में प्रूव करते हैं कि जी फलां बीवी नाफरमान है या औलाद नाफरमान है, तो फिर ये और एविडेंस बन जाती है जिसके ज़रिए साबित करना पड़ता है कि बीवी या बच्चा नाफरमान है या नहीं। अगर नाफरमान साबित हो जाए तो फिर वो बीवी और बच्चा लेने का हकदार, खर्चा लेने का हकदार नहीं है। तीसरा सवाल है जी वसीयत के बारे में कानून क्या कहता है। विल, अंग्रेजी में से वसीयत को कहते हैं जी विल।
وصیت کے بارے میں پہلے وصیت ہوا کرتی تھی، لیکن جب قرآن کی آیت اتری وراثت کے بارے میں تو اس کے بعد بھی یہ قانون رہا کہ آپ رشتہ داروں کے حق میں جس طرح آپ چاہیں اپنی جائیداد کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فقہ کے مطابق مثال کے طور پر اگر آپ کسی اور رشتہ دار کے حق میں وصیت کر رہے ہیں تو ادھر اولاد بھی موجود ہے، تو وصیت جو ہے وہ پھر 1/3 ایفیکٹو ہوگی۔ اگر کسی ایک بچے کے حق میں ساری وصیت کر دی تو بھی یہی سلسلہ ہوگا کہ یا تو سارے کہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مثال کے طور پر اگر 9 کنال زمین کسی کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ تمام تقاضے قانونی پورے کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے حق میں جس کے حق میں 9 کنال وصیت کی گئی ہے اس کو صرف 3 کنال ملے گی، باقی وراثت میں تقسیم ہوگی۔ یہ وصیت کا قانون ہے۔ نیکسٹ جناب جو کوشچن ہے کہ عدالت کے ذریعہ عورت کتنے دن میں خلا حاصل کر سکتی ہے؟ لیکن یہ سوال جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ٹائپ ہے، یہاں کوئی مراد نہیں ہوتا کہ اتنے عرصے میں اس کو خلا ملے گی۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ عورت دعوت دائر کرے گی خلا کا، اس کے بعد جو ہے اس کے خامد کو طلب کیا جائے گا۔ اب پھر صورتحال مختلف بنتی ہیں۔ اب پروسیس کا جو ہے طریقہ کار سارا، پہلے پروسیس سرور کے ذریعے جو پیادہ ہوتا ہے عدالت کا وہ جائے گا، ان کو کہنے کہ جناب آپ کے خلاف کیس ہے، اس کی تعمیل ایسے ہوگی، رجسٹری جاتی ہے، ڈاکیہ لے کے جاتا ہے، اس کے بعد پھر اخبار میں آتا ہے، تو یہ پھر بھی خامد نہ آئے تو پھر پہلی ہی پیشی پر عدالت اس کو شہادت کے لیے کہتی ہے عورت کو، اگر وہ آگے اپنی شہادت دے دے جس میں 2 عناصر ترکیبی ہوتے ہیں جو ضروری ہیں خلا کے لیے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ مجھے خامد سے شدید نفرت ہے، دوسرا یہ کہ میں اس کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب کے اصولوں اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں نباہ نہیں کر سکتی، تو میں موت کو ترجیح دوں گی، میں اس کے ساتھ نہیں بستی۔ تو ان حالات و واقعات کے پیش نظر جج اسی دن اسے خلا کی ڈگری دے دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈگری چیئرمین یونین کونسل کو جا کے دینا پڑتی ہے، پھر چیئرمین یونین کونسل پھر اس عورت کو بلائے گا، اس کے خامد کو بلائے گا، پھر کوشش کی جائے گی کہ جناب ان کی صلح ہو جائے، اگر صلح نہ ہو تو پھر چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ اپنا آرڈر جاری کر دیتا ہے، بس اس کے بعد پھر خلا کی ڈگری مستقل ہو جاتی ہے۔ 5واں سوال ہے جی، جائیداد ہماری ملکیت ہے، بیکری کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے سٹے بھیج دیا ہے، کیا کریں؟ لیکن یہ سوال پھر جو ہے یہ مبہم ہے کہ آپ کی جائیداد ہے، آپ بیکری کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہم نے یہ نہیں لکھا کہ وہ سٹے کس نوعیت کا ہے، کیوں لینا چاہتے ہیں، کوئی جائیداد میں جھگڑا ہے، کوئی ان کا اس جائیداد میں کوئی مرلے، کوئی انچ، کوئی فٹ زمین بنتی ہے اس لیے کیا ہے، یا جائیداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہیں اس لیے کیا ہے، یا کہ محلہ ہے اور ان کے ارد گرد مکانوں میں آپ کی بیکری کا دھواں جاتا ہے، یا اس قسم کے جراثیم کا خطرہ ہے، تو آپ نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا، یا محکمہ کس محکمے کی طرف سے ہوا، یا عدالت نے سٹے دیا تو کیا محکمے والوں نے کروایا یا کسی پرائیویٹ بندے نے کروایا، اور کس بنا پر کروایا، کس بنیاد پر کروایا اور کیوں کروایا۔ یہ کیونکہ فیکٹس بیان نہیں آپ نے کیے تو اس لیے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، کیا دیا جائے۔ اگر آپ حالات و واقعات صحیح طور پر لکھتے تو میں اس کا مشورہ آپ کو دیتا، اور کیونکہ عدالت میں سب جوڈس ہے مسئلہ، تو اس لیے اس انداز سے کچھ کہنا بھی غلط ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سوال جو ہیں وہ کلیئر اور واضح لکھا کریں تاکہ اس کے مشورہ میں آسانی رہے۔ اگلا سوال ہے جی، میں نے اپنے پیسوں سے گھر خریدا اور بھائی کے نام کروا دیا، لیکن بھائی نہ تو حصہ دے رہا ہے بلکہ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ، تو کیا کریں؟ دیکھیں جی، آپ کا جو دعویٰ ہے وہ آپ کو استقرار حق کا دعویٰ کرنا پڑے گا عدالت میں، اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جناب کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو آپ نے
پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے بھائی کی آمدنی کتنی تھی، کیا ضرورت پیش آئی، کیا حالات و واقعات تھے، اور آپ کا پیسہ کہاں سے آیا تھا، اور آپ نے اس کے نام کروایا تو کیوں کروایا، وجوہات کیا تھی، آیا کسی کے ماں کے یا باپ کے کہنے پر کروایا، یا محبت پیار تھا، یا کیا تھا۔ یہ اب ٹرانزیکشن جو آپ نے کیا ان کے نام کروایا، پھر آپ کا جو سوال مبہم ہے، نام کروانے سے کیا مراد ہے، ہبہ تھا، تبلیغ تھی، بخشش تھی، گفٹ تھا، بے تھی، کوئی انتقال ادروائز ایکسچینج تھا، یعنی کیا چیز تھی۔ اب صرف نام کروانے سے مراد جو ہے یہ وکیل کے لیے بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ قانون میں کوئی بھی چیز ہو اگر وضاحت نہ ہو تو اس کا جواب ایسا دینا مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کے نام کروا دی ہے، یعنی پیسے آپ نے دیے اور اس نے جیس سے لی، اس نے بے کروائی ہے، تو پھر آپ اپنے گواہان پیش کریں گے عدالت کے اندر، ڈیکلریٹری سوٹ کریں گے، تو اس پر عدالت جو ہے وہ آپ کے نام ڈگری کر سکتی ہے۔ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، اگر آپ اپنی شہادت پوری فل طریقے سے دے دیں تو آپ کے نام یہ ہو سکتا ہے دوبارہ جائیداد۔ اگلا سوال جناب یہ ہے کہ کیا میں اپنے والد کی جائیداد بیچ سکتا ہوں؟ میرے پاس ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے اور گریو یارڈ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ دیکھیں جی، آپ نے اگر میرا لیکچر اٹینڈ کیا ہو، جو پچھلی دفعہ میں نے آنرشپ کا لیکچر دیا تھا، تو اس وقت آپ قانونی مالک نہیں ہیں۔ آپ کو عدالت میں ایک استقرار حق کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، یا آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کس محکمے کے انڈر آتے ہیں، یا وہاں جا کے آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں گے اور کہ ہمارے وارثان کون کون سے ہیں وہ دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے آپ قانونی مالک بن جائیں گے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ کو استقرار حق کا دعویٰ عدالت دیوانی میں کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو تمام تر شواہد و ثبوت جو آپ نے لکھا ہے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے اور جائیداد کے کاغذات بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ دے کر گواہان پیش کر کے آپ قانونی مالک بن جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی جگہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں نا آپ کے والد صاحب آپ ان کے بیٹے ہیں، کس طرح ثابت کریں گے؟ تو یہ حالات واقعات جو ہیں عدالت جو ہے وہ اس کے پر مہر لگایا کرتی ہے، اور اس طرح آپ قانونی مالک ٹھہریں گے، اور اس کے بعد جب آپ مالک بن جائیں گے تو تب آپ اپنی جائیداد کو آگے فروخت کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت تک آپ مالک ہی نہیں ہیں، اس لیے جو خریدار ہے وہ آپ سے جائیداد نہیں لے گا۔ اگلا سوال ہے جی، دادا زندہ ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، کیا ہمیں جائیداد ملے گی؟ دیکھیں جی، جب تک دادا جی فوت نہیں ہوں گے آپ کو جائیداد نہیں مل سکتی۔ اس وقت دادا مالک ہیں، آپ کے والد صاحب جو فوت ہوئے وہ کیونکہ مالک ہی نہیں تھے، اس لیے آپ بھی مالک نہیں ہیں۔ اب چونکہ دادا زندہ ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر آپ اس جائیداد کے مالک بنیں گے قانون کے مطابق، ورنہ نہیں۔ ہاں اگر آپ دادا جو ہے وہ چاہے تو آپ کو گفٹ کر سکتا ہے، لو اینڈ افیکشن کے تحت، پیار اور محبت کے تحت آپ کے نام جائیداد کی جا سکتی ہے اور وہ ویلڈ ہوگی۔ اگر دادا نہ چاہے تو پھر آپ کسی انداز سے بھی مالک نہیں بن سکتے اور نہ ہی آپ کا کوئی قانونی حق بنے۔ اگلا کوشچن ہے جناب کہ ہمارا باپ فوت ہو گیا، ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، امی بھی زندہ ہیں، کیا دادا کو پراپرٹی ملے گی؟ جی ہاں، بھائی کا دگنا حصہ ہوتا ہے، بہن کا سنگل ہوتا ہے، اور امی کا حصہ جو ہے وہ آپ کا 1/8 بنے گا، اور دادا صاحب جو ہیں وہ آپ کے ان کو 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ ہے وراثت کا قانون۔ اگلا کوشچن ہے جناب کہ میرے بھائی کی جائیداد تھی، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، 3 بچے ہیں، 10 سال عمر ہے، کیا بیوی جائیداد لے سکتی ہے؟ لیکن یہ بات یہ ہے، آپ بچوں کی تعداد بتا رہے ہیں، سوال اس میں 2 آپ نے کر دیے ہیں۔ اگر بیوی کو طلاق ہو گئی تھی تو متعلقہ کو جائیداد نہیں مل سکتی، وہ بیوی نہیں تھی تو اس کو 1/8 تو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر البتہ نکاح نامے میں بطور بیوی کے حق المہر لکھا ہوا تھا تو اس جائیداد، وہ والی جائیداد جو ہے وہ بیوی لے سکتی ہے، اور آپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے مینج پہلے اس کو مل جائے گی بیوہ کی، اس کے بعد وہ جائیداد مینج ہوگی، یعنی بیوی لے سکتی ہے وہ جائیداد جو اس کی حق المہر میں تھی اور ادا نہ کی گئی تھی۔ تو یہ ہے، اس طرح وہ اپنی جائیداد جو ہے وہ حق المہر میں لے سکتی ہے،
وراثت والی نہیں. وراثت تو وہ لیتی ہے اگر بیوی ہوتی تو طلاق جب دی گئی بیوی نہ رہی, جب بیوی نہ رہی تو پھر حصہ ہی نہ رہا. نیکسٹ کویسچن ہے جی, میں نے 1987 میں LLB کیا مگر میں نے پریکٹس نہیں کی, کہ کیا میں اب پریکٹس کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی پھر یہ سوال جو ہے وہ مبہم ہے. یعنی آپ نے 1987 میں جب لا کیا تو صاف ظاہر ہے آپ کو اس کی ڈگری مل گئی ہوگی. جب ڈگری مل گئی تو اس کے بعد آپ نے کسی وکیل کے پاس بیٹھ کر پریکٹس کرنی ہوتی ہے 6 مہینے کم از کم. اس کے بعد پھر آپ کو لائسنس لینا ہوتا ہے. بار کونسل ٹیسٹ لیتی ہے NTS کا. NTS کا ٹیسٹ آپ دیں گے, اس میں اگر آپ نے 50% نمبر حاصل کر لیے تو اس کے بعد آپ اہل ہیں, آپ کو لائسنس جاری کر دیا جائے گا اور آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. میرے دادا, اگلا سوال ہے جناب کہ میرے دادا نے اپنے 3 بیٹوں کو جائیداد دی, 2 بیٹوں کو زیادہ دے دی اور ہمارے والد کو کم انتقال ہوئی. اب والد کی وفات ہو گئی ہے, کوئی قانون ہے کہ سب تمام کو برابر جائیداد ملے؟ اس میں آپ نے پھر وضاحت نہیں کی. اگر جو سوال کو میں وہیں سے پک کروں جو آپ نے یہ الفاظ لکھے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے 3 بیٹوں کو جو جائیداد دی وہ غالباً گفٹ کی. اس سے اب یہی پریزیوم میں کر سکتا ہوں, جو ڈیڈیوز یا ڈرائیو یا انفر کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ انہوں نے غالباً تملیغ کی ہوگی جسے انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں. تو اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا, انتقال ہو گیا. پھر تمام زندگی آپ کے والد محترم بھی خاموش رہے, پھر وہ فوت ہو گئے. تو اس طرح کوئی قانون نہیں ہے. ہاں اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے غلط کاری کی, بدکاری کی, یا ان کو جھانسے میں دادا جی کو رکھ کر اس طرح کروا لیا, تو تب تو آپ اس انتقال کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ جناب اس طرح فراڈ ہوا اور اس طرح جناب اس طریقے سے ہم تمام برابر کے مالک تھے. تو پٹواری کی ملی بھگت سے یا کسی اور ادارے کی ملی بھگت سے یا لوگوں کی ملی بھگت سے یہ یوں ہو گیا تھا. کیونکہ اب آپ کے جو سوال ہے اس میں وضاحت درج ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ کوئی نہیں ہوا. دادا جی نے کی تھی, ان دونوں بیٹوں کے نام اور آپ کے ابو کے نام کر دی تھی, تو کوئی ڈسپیوٹ نہ تھا نہ ہے. اور آپ کے والد صاحب جب تک زندہ رہے تو یہ صورتحال قائم رہی. تو اس لیے اب کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس قسم کے گفٹ کو دوبارہ کو جناب آپ کو برابر کرنے کے لیے کر دیا جائے. نہیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے دادا ابو ان 2 بیٹوں کے نام ساری جائیداد کر دیتے اور آپ کے والد صاحب کو ایک مرلہ بھی نہ دیتے تو تب بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ والد صاحب کو جو ہے وہ فل پاور ہے, وہ مالک تھا, کسی کو دے کسی کو نہ دے, کسی بچے کو جو ہے وہ محروم کر دے, وہ کر سکتا تھا. تو اس لیے کیونکہ تنازع نہیں ہے اور مسئلے نہیں ہیں تو انتقال جو ہے وہ سٹل انٹیکٹ ہے, تو آپ اس کو اس انداز سے چیلنج بھی نہیں کر سکتے. ہر کوئی اپنی جگہ پر مالک مکمل ہے. اگلا سوال ہے جی, نام کی درستی کا پاکستانی قانون کیا ہے؟ اب اس میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کا آیا محکمہ تعلیم میں جو نام ہے وہ درست ہے, اس کو آپ ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, یا شناختی کارڈ میں غلط ہے اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, یا ڈومیسائل ہے اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, یا کوئی پاسپورٹ وغیرہ میں مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کروانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا. البتہ درستگی کے لیے یہ قانون ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں تو آپ نادرا والوں کو پارٹی بنائیں گے, استقرار حق کا دعویٰ کریں گے, اور اس کے لیے جو شواہد و ثبوت ہوں گے, مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ میں آپ نے چینج کروانا ہے نام یا اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے, تو پھر آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو کسی مدرسے کی یا سکول کا سرٹیفکیٹ یا سند لائیں گے کہ جناب یہ میرا اصل نام یہ ہے. پھر وہ اس کے تحت آپ اپنے یونین کونسل سے بھی اٹیسٹ وغیرہ کروا کے لائیں گے, یہ ثبوت ہوں گے اور گواہان پیش کریں گے, تو آپ کا جو ہے وہ نام درست ہو جائے گا. اس کے بعد جناب اگلا سوال ہے کہ ہم نے دعویٰ کیا لیکن اس میں جائیداد کی تفصیل لکھنا بھول گئے, آیا ہمیں نیا دعویٰ کرنا پڑے گا یا اس میں ترمیم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو نیا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تفصیل آپ نے جائیداد میں آپ لکھنا بھول گئے تھے وہ آپ ایک درخواست دیں گے آرڈر 6 رول 17 CPC کے تحت عدالت کو. عدالت دوسری پارٹی سے جواب مانگے گی, بحث سنے گی,
اور دیکھے گی کہ واقعی اگر یہ جو ہے آپ کی جائیداد کی تفصیل ضروری تھی جس کے لیے پھر اجرا ہونا ہوتا ہے بعد میں، تو اس میں بھی مسئلہ بنتا ہے، تو آپ کو اس کی ترمیم کی اجازت مل جائے گی۔ پھر آپ کے جو وکیل صاحب ہیں وہ دوبارہ دعویٰ بنا کے دیں گے، اسے اردو میں کہتے ہیں مرمہ عرضی دعویٰ، اور انگریزی میں کہتے ہیں امینڈڈ پلینٹ۔ تو اس طرح آپ کو نیا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور دوسری پارٹی کو بھی حکم ہوگا کہ اس کے مطابق آپ جواب دعویٰ بنا کر دے۔ اس سے جناب اگلا سوال ہے کہ ہم نے اپنی جائیداد کا دعویٰ کیا تھا جو واپس لے لیا گیا، کیا جدید دعویٰ ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر ایک آپ نے مبہم سوال کیا ہے دعویٰ واپس لینے کا۔ اب واپس لینے سے مراد 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں میں نے دعویٰ واپس لے لیا تھا، آیا کوئی کمپرومائز ہوا تھا آپ نے واپس لیا؟ نمبر 1، آیا آپ نے غیر مشروط طور پر دعویٰ واپس لیا کہ جی میں دعویٰ اب کرنا نہیں چاہتا؟ یا تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آیا آپ کے دعوے میں یوں واپس لیا کہ کوئی قانونی نقائص رہ گئے ہیں، اگر وہ نقائص دور نہ کیے گئے تو مجھے بہت نقصان ہوگا، اس لیے میں دعویٰ واپس لے رہا ہوں اور مجھے نیکسٹ دعویٰ کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ 3 طریقے ہیں، اور آرڈر 23 رول 1، آرڈر 23 رول 2، آرڈر 23 رول 3 CPC قانون دیوانی کے تحت یہ واپس لیا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے آرڈر 23 رول 1 کے تحت غیر مشروط طور پر دعویٰ واپس لیا تو پھر تو دعویٰ آپ کر ہی نہیں سکتے، فارغ ہو گئے۔ اگر آپ نے کمپرومائز کیا اور پارٹی بے ایمان ہو گئی ہے، اب وہ جو آپ کا حق ہے وہ نہیں دے رہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دوبارہ دعویٰ اس بنیاد پر کر سکتے ہیں، نئی کاز آف ایکشن، نئی بنائے دعویٰ کے تحت کہ جناب وہ پارٹی بے ایمان ہو گئی ہے، ہمیں ریلیف جو ہے وہ جو اصل ہماری تھی حق تھا رائٹ وہ نہیں مل رہا، لہذا وہ کمپرومائز جو ہے وہ وائڈ ہے، باطل ہے، ہمیں نیا دعویٰ ہم نے اس لیے نیا دعویٰ دائر کیا ہے، وہ دعویٰ آپ کا مینٹینیبل ہوگا، آپ کر سکیں گے۔ جو تیسرا طریقہ تھا کہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی نقائص رہ گئے ہیں یا فارمل ڈیفیکٹ رہ گئے ہیں تو مجھے اجازت دی جائے، اور عدالتیں جو ہے وہ کچھ جرمانہ 500,000 روپے ڈال کے نیا اجازت دے دیتی ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ ہے وہ تو پھر آپ کو اجازت مل گئی۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، اس میں آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ کس طریقے سے آپ نے واپس لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ میرے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ جناب سوال ہے کہ میں نے بیوی کو بوقت نکاح 12 ایکڑ اراضی حق المہر میں لکھ کر دی تھی لیکن رخصتی نہ ہوئی، اب بیوی نے حق المہر کا دعویٰ کر دیا ہے، کیا وہ حق المہر 12 ایکڑ لے سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہو گیا ہے تو شریعت محمدی کے تحت آپ کو 6 ایکڑ ادا کرنی پڑے گی، چاہے وہ نہ آئے۔ رخصتی اگر نہ ہو تو ہاف ڈاور جو ہوتا ہے حق المہر وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور آپ کو اطمینان بھی حاصل ہو چکا ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے جناب کہ حضرت نعمان بن ثابت کو امام ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ امام اہل سنت کے جید امام ہیں، ان کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ تو ایک عورت آئی، اس نے آپ سے سوال کیا، یا حضرت آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے، ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے اور ایک خاتون کو جو ہے وہ ایک ہی خامد کرنے کی اجازت ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا حنیفہ، تو وہ بڑی جید عالمہ تھی۔ انہوں نے پوچھا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اسی طرح ایک عورت آئی ہے، اس نے یہ سوال کیا ہے۔ جو حنیفہ تھیں آپ کی بیٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آپ عورت کو کہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس میں 4 عورتیں ہیں، اور اپنا اپنا دودھ نکال کے پھر اسے اپنا نکالیں واپس۔ بس جب گئے تو وہ عورت دوبارہ آئی تو آپ نے اسی طرح کہا کہ ایک پیالے میں 4 عورتیں اپنا دودھ اس میں ڈالیں اور اس کو واپس نکال لیں۔ تو وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، اس نے پھر سجدے میں سر رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ تو اس دن سے آنورڈ آپ کی کنیت سے مشہور ہو گئی ابو حنیفہ۔ ابو کہتے ہیں باپ کو عربی میں، تو حنیفہ ان کی بیٹی تھی، تو اب نعمان بن ثابت کی بجائے ان کا نام مشہور ہو گیا حضرت امام ابو حنیفہ۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی کعبین نامہ کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ دیکھیں جی، کعبین نامہ ایک ایسی تحریر کو کہتے ہیں
میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی تحریر ہوتی ہے، اگر بیوی چاہے تو اپنا حق المہر چاہے اربوں روپیہ ہو وہ اس تحریر کے تحت چھوڑ سکتی ہے کہ میں نہیں لیتی، یا میں آدھا لیتی ہوں، یا میں چوتھا حصہ لیتی ہوں، یا خاوند اپنی خوشی سے مزید اس کو انکریز کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے۔ مثلا اس نے 20 ایکڑ زمین دی ہوئی تھی، ایک مکان بھی اور دے سکتا ہے۔ تو یہ ایسی تحریر ہوتی ہے قبائن نامہ جس کے تحت میاں اور بیوی اپنے حق المہر کے بارے میں جو کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں اس کو اپنی ایمیکیبلی لکھتے ہیں، اور بعد میں اگر کوئی مکر جائے تو پھر یہی چیز عدالت میں جا کر اس سے ڈکلیئر کروائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے جناب، طلاق تفویض کے بارے میں وضاحت کریں۔ طلاق تفویض جو ہے ایسی طلاق ہوتی ہے جس وقت نکاح ہو رہا ہو اس وقت اگر خامد اختیار دے دے اسی نکاح کے وقت نکاح نامہ میں کہ بیوی جب چاہے، یا بیوی 1 سال بعد چاہے، یا بیوی جب بھی چاہے مجھ سے طلاق لے سکتی ہے، یعنی طلاق اس کو ہو جائے گی۔ اگر کہے کہ آپ سے مجھے طلاق ہے اور 2 گواہ ڈال کے تو اپنے آپ کو وہ متعلقہ سمجھے گی، اسے کہتے ہیں طلاق تفویض۔ اور یہ ہمارا جو اہلی قوانین ہے 1965 کے رولز ہیں، تو نکاح نامے میں یہ طلاق تفویض بھی لکھی ہوتی ہے، اگر آپ پڑھ لیا کریں۔ عام طور پر یہ خالی پڑا ہوتا ہے یا کچھ غلط قسم کے اس طرح کے فقرات اس میں جڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اختیار ہے خامد کا کہ وہ اگر ایگریمنٹ کے تحت نکاح کے وقت اس قسم کا اختیار اگر بیوی کو دے دے تو وہ اس کو طلاق تفویض۔ آخری سوال ہے جی، مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل 6 اقسام ہوتی ہیں، جبکہ مہر مثل ایسے مہر کو کہتے ہیں کہ جلدی کی وجہ سے یا کبھی سیلاب آ گیا، کوئی جنگ کا خطرہ ہے، کوئی مسئلے تھے، نکاح تو ہو گیا لیکن مہر جو ہے وہ طے نہ کیا جا سکا، تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب بیوی عدالت میں جائے تو کیا لے، خاوند دینا چاہے تو کیا دے؟ تو اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور خاوند کے جو فیملیز ہوں گی اس کو میں دیکھا جائے گا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کے جو مہر مقرر ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، اس کی پھر اوسط نکالی جاتی ہے۔ تو اس کی اوسط نکالنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنا حق اور مہر ان کے سٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے تھا، تو اسے کہتے ہیں مہر مثل۔ امید ہے آپ کو سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر اپنا فون نمبر بتاتا ہوں، 0322613849 تو امید ہے کہ آپ فون پر بھی مجھ سے رابطہ کریں گے اور اپنے سوالات کا جواب حاصل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، جس سے میں آپ کا ممنون رہوں۔